बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल जहाँ पर हम मिलकर इंतहाई मुस्तनद किताबों का मुताला करते हैं। और आजकल जिस किताब को पढ़ रहे हैं उसका नाम है गरीब मदीना, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, विलादत से शहादत तक। और इस किताब के मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल क़रशी। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 21 और हम पेज नंबर 328 से रीडिंग का आगाज़ करेंगे। साथ साथ बताती चलूँ कि लास्ट ऑडियो में जब हम पढ़ रहे थे तो किस टॉपिक को हमने पढ़ा था, ताकि आज जो हम रीडिंग करें अब उसका तसलसल बन जाए। लास्ट हेडिंग थी शूरा पर एक नज़र, जिसको हमने तफसील से जाना। और अब हम आ गए हैं, जो हेडिंग है वो है इंतखाब। आइए मिलकर पढ़ते हैं पेज 328 पर। आखिरकार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह इस दुनिया से आखिरत की तरफ चल बसे। यहाँ पर हवाला है, नोट कर लीजिए हाशिए में, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह बरोज़ बुध 26 ज़िलहिज 23 हिजरी को फौत हुए थे और इनका दौर हुकूमत 10 साल 6 माह 4 दिन है। वक्त वफ़ात उनकी उम्र 63 साल थी, यानी कि 63 साल थी। ये हाशिए में था। और अब हम दोबारा से इसको पढ़ते हैं कि आखिरकार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह इस दुनिया से आखिरत की तरफ चल बसे। हुकूमती सिपाह ने शूरा का रुख किया। उन्होंने अरकान शूरा से कहा कि वह खलीफा मुंतखब करें। ये तमाम लोग बैतुल माल में जमा हुए। एक कौल के मुताबिक ये लोग मसूर बिन मखरमा मीम खेरे मीम है के घर में जमा हुए थे। इस इजलास में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह की एजाज़ी शिरकत थी। उमर बिन आस और मुगीरा बिन शैबा इस महले इंतखाब के दरवाज़े पर बैठ गए, ताकि कल आने वाले मौरख ये लिखें कि ये दोनों भी मजलिस शूरा के मेंबरान थे। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह इनके इस इरादे को भांप गए। उन्हें वहाँ से ये कहकर भगा दिया कि तुम यहाँ इसलिए बैठे हो कि कल तुम कह सको कि हम भी मजलिस शूरा में हाजिर थे। अच्छा, यहाँ पर ये हवाला है नहजुल बलागा खुतबा नंबर 137। फिर लिखा है, शूरा का इजलास शुरू हुआ। शुरकाए शूरा के दरमियान मज़ाकरात का आगाज़ हुआ, ताकि उस शख्स का इंतखाब हो जो उम्ूर मुमलिकत को एहसन अंदाज से चला सके, ताकि उम्मत अमनो आश्ती के ठंडे और शीरीं साए के नीचे तरक्की का सफ़र जारी और सारी रख सके। पेज 329। उम्मत और दीन खुदावंदी के मफाद और इर्तिक़ा के लिए सबसे पहले जानशीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब मदीनतुल इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातह बद्र ओहद खैबर और खंदक से ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा, मुझसे पहले तबलीग हक़ सिला रहम जूदो करम की तरफ किसी ने भी तेज़ी से कदम नहीं बढ़ाया। लिहाजा तुम मेरे कौल को सुनो और मेरी बातों को याद रखो, ताकि तुम जल्दी ही देख लोगे कि उस दिन के बाद से खिलाफत के लिए तलवारें सौंत ली जाएंगी और ऐदो पैमान तोड़कर रख दिए जाएंगे, यहाँ तक कि कुछ लोग गुमराह लोगों के पेशवा बनकर खड़े होंगे और कुछ जाहिलों के पैरोकार हो जाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 137 का ये हिस्सा था। आइए आगे चलते हैं। लिखा है, इमाम अलैहिस्सलाम ने इस मलकूती खिताब का हाज़रीन मजलिस पर इमाम अलैहिस्सलाम के इस मलकूती खिताब का हाज़रीन मजलिस पर कोई असर व नफूज न हुआ, क्योंकि शूरा का हर रुकन अपनी खिलाफत या अपने किसी तरफदार की खिलाफत की सोच में गर्क था। लेकिन बाद में वही सामने आया जिसके बारे में इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इमाम अलैहिस्सलाम की तकरीर का हर्फ बहरफ सादिक आया। तलवारें नयामों से बाहर आईं, गर्दनें कटीं, खोपड़ियाँ टूटीं, इंसानी लाशें खून में तड़पते हुए नजर आए, अहदो मुआहदे टूटे, लोग आपस में गुत्थम गुत्था हुए, अमन आमा तबाह हो गया, उम्मत हैरान व सरगर्दां हुई। उन हुक्मरानों को अवाम पर तसल्लुत हुआ कि जो इरफान व कमाल से आरी थे। पेज 330। इस इजलास में बहस व तमहीस देर तक जारी रही, लेकिन बेनतीजा रही। फिर असर नौ मज़ाकरात हुए, लंबी चौड़ी तकरीरें हुईं, खिताबात हुए, लेकिन कुछ भी हासिल ना हो सका। बाहर लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि नतीजा आए और वो अपने काम काज में की तरफ चल पड़े। इस दौरान अबू तलहा अंसारी ने इस मजलिस की तरफ निगाह की और कहा कि मुझे इस ज़ात की कसम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में उमर रज़ी अल्लाह की जान है, मैं तुम्हारी इस मजलिस को 3 दिन से ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैं 3 दिनों का पाबंद हूँ। यहाँ पर हवाला है तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 3
صفحہ نمبر 295 اور الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 68۔ پھر لکھا ہے کہ جب تیسرا دن آیا اور مجلس کا آغاز ہوا تو طلحہ نے اپنا حق عثمان رضی اللہ کو دے دیا تاکہ حضرت علی علیہ السلام کے ووٹ کم ہوں۔ زبیر نے اپنا ووٹ حضرت علی علیہ السلام کو دیا۔ ادھر سعد نے اپنا ووٹ عبد الرحمن کے حوالے کیا کیونکہ وہ اس کے چچا زاد بھائی تھے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189 میں لکھا ہے کہ اس شورا کے فیصل عبد الرحمن بن عوف تھے۔ یہ سواد لام فیصل، جی اس شورا کے فیصل عبد الرحمن بن عوف تھے، لیکن اس نے اپنے آپ کو کمزور پایا، اسے مزید ووٹوں کی ضرورت تھی۔ اس کا میلان حضرت عثمان رضی اللہ کی طرف تھا۔ اس نے قریش کے سرداروں سے بات کی اور کوشش کی کہ ان کا پلڑا بھاری ہو جائے اور ادھر حضرت علی علیہ السلام کمزور ہو جائیں۔ آخر وہ ساعت بھی آئی کہ جس نے تاریخ کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ عبد الرحمن نے اپنے بھانجے میسور سین واورے سے کہا کہ جاؤ اور علی علیہ السلام اور عثمان رضی اللہ کو میرے پاس بلا لاؤ۔ اس نے کہا ماموں پہلے کس کو بلاؤں؟ عبد الرحمن نے کہا جسے چاہو بلا لاؤ۔ میسور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عثمان رضی اللہ کے پاس آیا اور انہیں ابن عوف کا پیغام دیا تو یہ دونوں حضرات جامع مسجد میں آئے تو مہاجرین و انصار بھی وہاں پہنچ گئے تو مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھر گئی۔ عبد الرحمن نے کہا کہ مجھے ان دونوں یعنی علی علیہ السلام اور عثمان رضی اللہ کے بارے میں مشورہ دو کہ ان میں سے خلافت کس کے حوالے کی جائے۔ اور یہاں پر سوالیہ نشان ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 331 پر۔ لکھا ہے کہ اس دوران حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ اپنی جگہ پر بلند ہوئے اور کہا، اب یہاں پہ ہیڈنگ ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ کی تقریر، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے طیب ابن طیب عمار بن یاسر رضی اللہ نے کہا کہ اے ابن عوف، اگر تم امت کے درمیان اختلاف نہیں چاہتے اور اس کی شیرازہ بندی کے حق میں ہو تو علی علیہ السلام کی بیعت کرو۔ اس دوران جناب مقداد رضی اللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ کی تائید کی کہ عمار رضی اللہ نے سچ کہا ہے، اگر تم نے علی علیہ السلام کی بیعت کی تو ہم ان کی اطاعت اور پیروی کریں گے۔ اتنے میں عبداللہ بن ابی سرح سین رہے کھڑا ہوا اور اس نے ابن عوف سے کہا کہ اگر تم امت کے درمیان اختلاف نہیں چاہتے ہو تو عثمان رضی اللہ کی بیعت کر لو۔ یہ عبداللہ ان اموی وڈیروں میں سے تھا کہ جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگیں کی تھیں۔ اس کی تائید میں عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا تم نے سچ کہا ہے، اگر تم نے عثمان کی بیعت کی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ نے عبداللہ بن ابی سرح سین رہے کی تردید میں کہا کہ تم اسلام سے کب مخلص بنے ہو؟ یہ بات کرنے والے کون ہو؟ تمہارا اسلام سے کیا واسطہ ہے؟ جی ہاں، حضرت عمار رضی اللہ نے سچ فرمایا تھا۔ اس نے ساری زندگی اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ جس دن مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آدمیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر وہ کعبے کے پردوں سے لپٹے ہوں تو انہیں قتل کر دو۔ اور یہاں پر انورٹڈ کام یہاں پر حوالہ ہے الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ انہی میں سے ایک تھا، اب کیسے اسلام کا دوست بن کر سامنے آیا اور مسلمانوں کو نصیحت کرنے لگا تھا۔ اسلام پر بھی عجیب وقت آ پڑا تھا کہ ایسے لوگ اپنی رائے ٹھونسنے لگے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، بنی ہاشم اور بنی امیہ دونوں قبیلے آپس میں الجھ پڑے۔ اس دوران حضرت عمار رضی اللہ نے آواز بلند کی کہ اے لوگو، اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے محترم و مکرم بنایا۔ اس نے اپنے دین سے تمہیں عزت و عظمت دی، تم کیوں امر خلافت کو آپ علیہ السلام کی آل کی موجودگی میں کسی غیر کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ ہم آگئے پیج 332 پر۔ لکھا ہے حضرت عمار رضی اللہ کی یہ منطقی گفتگو وزنی تھی۔ قریش ہوں یا عرب دنیا، اللہ رب العزت نے انہیں اپنے دین کے صدقے عزت دی تھی۔ اب لکھا ہے کہ یہ سعادت انہیں
ہم آگے پیج 332 پہ جی، میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ سعادت انہیں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوئی تھی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عزت، عظمت اور منزلت کا مصدر تھے۔ یہ کوئی انصاف اور عدل کی بات نہیں تھی کہ حق خلافت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں کسی دوسرے کے حوالے کر دیا جائے۔ اس سے پہلے بھی یہی خلافت پہلے بنی تمیم کے پاس رہی تھی، پھر بنی عدی عین دال چھوٹیے کے پاس چلی گئی تھی۔ جناب عمار رضی اللہ کی بات جاری تھی کہ ایک مخزومی نے یہ کہہ کر ان کی بات قطع کر دی کہ اے ابن سمیہ، تم کون ہوتے ہو یہ باتیں کرنے والے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے یہ وہ آدمی تھا کہ جس میں روح جاہلیت عوض کر چکی تھی، عین واو دال عوض ہے میرے خیال سے یہ ورڈ، کر چکی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر ابن سمیہ کہہ رہا تھا، اور جناب عمار رضی اللہ اسلام کے فدائی اور جانباز سپاہی تھے۔ وہ مسلمانوں کے تمام امور میں شریک کار تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے دین کی بدولت عزت دی تھی۔ یہ مجاہد و مبارز صحابی تھے۔ ان کا تعلق اس جماعت سے تھا کہ جو مالی طور پر غریب تھے، لیکن اس جماعت نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ اسی بنا پر جناب عمار رضی اللہ کو بات کرنے اور اپنی رائے دینے کا حق حاصل تھا۔ المختصر، جب ہنگامہ آرائی نے زور پکڑا تو سعد نے ابن عوف سے کہا کہ جلدی کرو اور اس کام سے فراغت حاصل کرو، ورنہ حالات بگڑنے کو ہیں۔ عبد الرحمن نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کتاب اللہ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت ابو بکر رضی اللہ اور عمر رضی اللہ کو اپنانا چاہتے ہیں تو ہم آپ علیہ السلام کی بیعت کرتے ہیں۔ ادھر امام علیہ السلام نے اپنی ایمانی اور احراری منطق کے مطابق جواب دیا کہ میں کتاب اللہ اور سنت نبوی کا تو پابند ہوں، باقی اپنے اجتہادات کے مطابق امر حکومت چلاؤں گا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188، بہار الانوار جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 399۔ جی ہاں، امام علیہ السلام سے اسی بات کی توقع تھی، کیونکہ اسلام کا مصدر تشریعی شین رے یہ عین چھوٹی ہے، تشریعی کتاب اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 333 پر۔ لکھا ہے کہ اسی بنیاد پر حکومت چلائی جا سکتی ہے کہ کسی عام فرد کا فعل اسلام میں حجت نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کے سامنے دونوں ادوار تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ دونوں ادوار تھے۔ دونوں ادوار اپنے اپنے طریقوں میں مختلف تھے، پھر کس طرح انہیں اپنایا جا سکتا تھا؟ جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مالک بن نویر نویر رضی اللہ کا قتل ہوتا ہے تو وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ کی رائے حضرت عمر رضی اللہ کی رائے سے مختلف تھی۔ اب جو ہم حاشیے میں پڑھنے جا رہے ہیں سامعین، وہ اس کے ساتھ ہی اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم حاشیے میں پڑھیں، یقیناً اس واقعے کی تفصیل ہوگی، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حاشیہ جو ہے وہ تقریباً پورے صفحے پر محیط ہے، تسلی سے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت مالک بن نویر تمیمی یربوئی، ان کی کنیت ابو حنزلہ تھی، لقب جفول تھا، جیم فے واولام۔ آپ ایک شاہ سوار شاعر اور اپنے قوم قبیلے میں بڑا مقام رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتمد اور سقہ صحابی تھے، اس لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کی مسئولیت انہیں عطا کی تھی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو انہوں نے صدقات اپنی قوم کے لوگوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ اس تقسیم کی ان کے پاس دلیل تھی کہ زکوٰۃ پہلے علاقے کے مستحقین کو دی جائے، اگر بچ جائے تو پھر اسلامی مرکز میں جمع کرائی جائے۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس موضوع کے بارے میں ان کے اشعار ہیں کہ جن کا مفہوم حسب ذیل ہے، انورٹڈ کاما، کہ میں نے تم لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارا اپنا مال ہے، بغیر کسی خوف کے لے لو، اس میں کسی کا خوف حق نہیں ہے اور نہ کل کوئی حکومتی کارندے کا جواب دینا ہے۔ ہم دین خداوندی کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم نے کہہ دیا ہے کہ یہ دین محمد، یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم حاشیے میں ہی پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ جی ہاں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مالک ایک مومن مرد تھے۔ خالد بن ولید نے ان کی طرف پیش قدمی کی، اسے ان سے جنگ کرنے کا کوئی
حکم نہیں تھا۔ اس نے دھوکے سے مالک اور ان کے قبیلے کے افراد کو گرفتار کیا۔ ان قیدیوں میں سے ایک مالک کی زوجہ لیلا بنت منہال بھی تھیں۔ وہ عرب کی حسین و جمیل خاتون تھیں۔ خالد کی جب اس خاتون سے پر نگاہ پڑی تو وہ اپنے حال میں نہ رہا۔ اس نے مالک سے کہا کہ میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مالک نے کہا کیا تمہیں میرے قتل کا حکم دیا ہے؟ کیا تمہیں میرے قتل کا حکم دیا ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ خالد نے کہا کہ واللہ میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ اس وقت عبداللہ بن عمر اور ابو فتادہ انصاری اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے اسے مالک کے قتل کرنے سے منع کیا، لیکن اس نے کہا کہ میں ہر صورت اسے قتل کروں گا۔ اس نے زرار بن ازدر سے کہا کہ مالک کو قتل کر دو۔ جناب مالک نے اپنی زوجہ کی طرف دیکھا اور خالد سے کہا کہ تم مجھے قتل کر کے اسے اپنی ملکیت میں لینا چاہتے ہو؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ لیکن خالد نے کہا میں تمہیں اس لیے قتل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہو۔ جناب مالک نے کہا میں مسلمان ہوں اور اسلام پر ہوں۔ زرار نے پوزیشن لی اور جناب مالک کو باندھ کر قتل کر دیا۔ پھر خالد نے جب دیگ پکانے کا چولہا بنایا تو دو طرف پتھر اور ایک طرف جناب مالک کا سر رکھا اور اس پر دیگ رکھ دی۔ پھر اسی رات خالد نے مالک کی بیوی سے جمع کیا۔ خلیفہ صاحب نے خالد پر حد جاری کی اور نہ اسے خون کا قصاص لیا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ بریکٹ میں مزید تفصیل کے لیے الامام شرف الدین کی کتاب النص والاجتہاد صفحہ نمبر 123 کا مطالعہ کریں۔ تو سامعین یوں ہم نے اس لمبے چوڑے حاشیے کی تمام تفصیلات جان لی۔ اب ہم دوبارہ سے صفحے کی جانب آ گئے۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا تھا کہ خالد پر حد جاری کی جائے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ نے روک دیا تھا۔ اس سے ثابت ہے کہ ان دونوں کی سیرتوں میں تضاد تھا۔ ہم آ گئے پیج 334 پہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ کی مالی سیاست میں مساوات کا قانون کار فرما تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ کا مالیاتی نظام طبقاتی تھا۔ انہوں نے وظائف میں درجہ بندی کر رکھی تھی۔ انہوں نے متع حج اور متع نساء پر پابندی لگا دی تھی، حالانکہ وہ معترف تھے کہ ان دونوں کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں آج سے ان پر پابندی لگا رہا ہوں۔ اس طرح جد کی میراث میں ان کے مختلف فتاوی تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سامنے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی۔ انہوں نے فرمایا انورٹڈ کاما شریعت کے مصدر دو ہیں، ان کی روشنی میں میں نظام مملکت چلاؤں گا، اس لیے آپ علیہ السلام نے سیرت شیخین پر چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ابن عوف نے حضرت عثمان رضی اللہ کی طرف رخ کیا اور وہی بات کی کہ جو اس نے حضرت علی علیہ السلام سے کی تھی، تو انہوں نے اپنی ہتھیلی ابن عوف کے سامنے کھول دی اور اس نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ابن عوف نے کہا انورٹڈ کاما خدایا جو بوجھ میری گردن پر تھا وہ میں نے عثمان رضی اللہ کی گردن پر ڈال دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس عجیب واقعے نے حاضرین کو متزلزل کر دیا۔ ہر طرف سے شور اٹھا کیونکہ امویوں کو حکومت مل گئی تھی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ابن عوف سے فرمایا، آئیے مل کر پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 335 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما بخدا تم نے خلافت کے معاملے میں وہی کردار ادا کیا کہ جو دوسروں نے ادا کیا تھا، واللہ تم نے عثمان رضی اللہ کو اس امید پر خلافت دی ہے کہ وہ اسے کل تمہارے حوالے کر جائے۔ خدا تمہارے درمیان عطر منشم عین توئرے میم نون شین میم عطر منشم چھڑکے اور تمہاری ایک دوسرے سے بن نہ آئے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے، اور جہاں پہ لکھا تھا عطر منشم، اس کے بارے میں تفصیلات ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے منشم ایک عورت کا نام ہے جو زمانہ جاہلیت میں حنوط بیچا کرتی تھی۔ اس وجہ سے جب عرب قبائل آپس میں لڑتے تھے تو یہ بطور اس مثل کہا جاتا تھا کہ ان پر عطر منشم چھڑکو کہ یہ اب مرنے والے ہیں اور ان کے لیے حنوط تیار کرو۔ حوالہ ہے المعارف۔ اور اب ہم
ساتھ ساتھ کتاب کی جو باقی اس سے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ابن عوف اور ابن عفان رضی اللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا انورٹڈ کاما یہ کون ہمارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی ہمارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی تم ہمارے ساتھ ایسا کر چکے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس صدمے پر صبر جمیل عطا فرمائے، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ رب العزت بھی ہمارا ناصر و معین ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس دوران ابن عوف نے امام علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے کہا انورٹڈ کاما اے علی علیہ السلام اپنا کام کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تقدیر میں جو لکھا ہے وہ جلد سامنے آ جائے گا، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مسجد سے اپنے خانہ اقدس کی طرف رخ کیا اور مسجد چھوڑ دی۔ طیب ابن طیب حضرت عمار بن یاسر نے ابن عوف سے کہا کہ اے عبد الرحمن تم نے اس ہستی کو اس امر خلافت سے محروم رکھا ہے کہ کائنات میں آپ علیہ السلام جیسا کوئی عالم ہے نہ متقی۔ آپ علیہ السلام عدل و انصاف میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ اگر امام علیہ السلام کے پاس حکومت آ جاتی تو آپ علیہ السلام عدل و انصاف کا نظام نافذ کرتے۔ ان کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ نے کہا کہ بخدا آج جیسا سلوک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے، ایسا سلوک میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا۔ قریش پر تعجب ہے کہ انہوں نے اس ہستی کو حکومت سے محروم رکھا جو عدل و انصاف، تقوی اور علم میں سب سے افضل ہیں۔ اے کاش آج میں ان کے ناصر و معین پاتا تو ایسا کام نہ ہوتا جو ہوا ہے۔ آئیے پیج نمبر 336 پر لکھا ہے کہ عبد الرحمن نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اے مقداد بس کرو، تم اپنے کو فتنے میں ڈال رہے ہو۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام نے مجلس شورا کی یہ ساری کاروائی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ آپ علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ قریش آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار کے خلاف اس قدر کینہ و حسد رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا کہ ان کے درمیان دین خداوندی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انہیں صرف اپنی دنیا سے پیار ہے، انہیں اپنے مصالح اور مفادات سے پیار ہے۔ ان لوگوں کا امت کے مصالح سے کوئی ربط و علاقہ نہیں ہے، دین صرف ان کی زبانوں پر ہے، ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کو یہاں الوداع کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کو اب ہم تیسرے خلیفہ کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی اس دور میں کس طرح گزری، اور اس کتاب کو ہم نے اس ٹاپک کو مکمل کیا پیج نمبر 336 پر، اور اب ہم پیج 337 پر ہیں جہاں پہ نیا ٹاپک بڑی ہیڈنگ کے ساتھ لکھا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت عثمان رضی اللہ کا دور حکومت۔ یہ پیج 337 پہ لکھا ہے، اور آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور پیج نمبر 338 پر کہ جہاں پر لکھا ہے کہ اب ہم حضرت عثمان رضی اللہ کے دور حکومت میں داخل ہو چکے ہیں، آئیں آگے بڑھ کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کا استقبال کریں کہ اس دور میں آپ علیہ السلام کے شبانہ روز دین مبین کی خدمت میں کس طرح گزر رہے تھے۔ جہاں عثمانی دور حکومت کا آغاز ہوتا ہے وہاں عہد شباب آگے بڑھ کر امام علیہ السلام کے قدموں کو بوسے دیتا ہے۔ اب تقریباً فرزند رسول علیہ السلام کو زندگی کی 20 بہاریں سلام کر چکی ہیں۔ انسانی زندگی کا یہ دور ہر اعتبار سے ایک خوبصورت دور ہوتا ہے، جسم میں خون کی فراوانی ہوتی ہے، طاقت و توانائی زوروں پر ہوتی ہے، دل و دماغ قوت ارادی کے یارو یاور ہوتے ہیں، انسان عزم بالجزم کے ساتھ کام کرتا ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اور معاشرے کو قریب سے دیکھتا ہے اور اس میں اپنے اثر و نفوذ کے
अनमिट निशान छोड़ देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि फर्जंद रसूल अलैहिस्सलाम अपने उस दौर में हर एतबार से चाको चौबंद और अपने तमाम उमूर में नुमायाँ नज़र आते हैं। आइए अब हम इमाम अलैहिस्सलाम के जहाद के पहलू को देखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने उस दौर में कितनी इस्लामी जंगों में शिरकत की और किस तरह फतह ने आप अलैहिस्सलाम के कदम चूमे। जी हाँ, जहाद जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। अल्लाह ताला ये दरवाज़ा अपने महबूब बंदों पर खोलता है। नेक्स्ट हेडिंग है अफ्रीका की जंग में इमाम अलैहिस्सलाम की शिरकत। इस हवाले से हाशिए में कुछ तफसीलात हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं और फिर हम उसकी प्रॉपर रीडिंग की जानिब आ जाएंगे। हाशिए में लिखा है कि जंग अफ्रीका 26 हिजरी को वाक़ हुई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने 25 हिजरी में अब्दुल्ला बिन नाफ़े नून अलिफ फ़े ऐन और उक़बा बिन नाफ़े बिन अब्दुल कैस की इमारत में एक लश्कर अफ्रीका की तरफ भेजा। ये 10,000 अफराद पर मुश्तमिल था। जब ये लश्कर अफ्रीका पर हमला आवर हुआ तो उसे फ़तह न कर सका। वहाँ के लोगों ने सुलह की पेशकश की कि उनसे माल ले लें और वापस चले जाएं। उस दौरान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के रज़ाई भाई अब्दुल्ला बिन अबी सरहा सीन रहे ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह से कहा कि उनकी कमान में अफ्रीका की तरफ एक और लश्कर भेजा जाए। सहाबा के मशवरे से एक और लश्कर अफ्रीका की तरफ भेजा गया, जिसमें हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्ने अब्बास अलैहिस्सलाम और उमर बिन आस थे। जब हसनैन करीमैन और आप अलैहिस्सलाम दोनों के साथियों की इस लश्कर में शिरकत हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लामी लश्कर को फ़तह अता की। और यहाँ पर हवाला है अल इब्र अलिफ लाम ऐन बेरे इब्ने खल्दून जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 128 और 129। ये कुछ हाशिए में लिखा था और अब हम उसके बाद सफ़े की जानिब आ जाते हैं। लिखा है कि चूँकि इस्लामी जंगों का आगाज़ हो चुका था, इस्लामी तामीर और तरक्की के लिए मुजाहिदीन के दस्ते कुफ्र व शिरक की सरकोबी के लिए अतराफ़ व अकनाफ में मसरूफ़ अमल थे। हम आ गए पेज 339 पर। मुर्रिख़ीन ने लिखा है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम चूँकि अपने जद्द बुज़ुर्गवार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत व वक़ार के वारिस थे, जब आप अलैहिस्सलाम इस्लामी फ़ौज के साथ अफ्रीका पहुँचे और वहाँ अफ्रीकी फ़ौज से जंग हुई तो इस्लामी लश्कर फ़तह से हमकिनार हुआ। जब जंग ख़त्म हुई तो आप अलैहिस्सलाम फ़ातिह की सूरत में वापस अपने नाना के मरकज़ खिलाफत में पहुँचे। फिर उस वाक़े के बाद फ़र्ज़ंद रसूल अलैहिस्सलाम अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी और तरवीज व तबलीग के हर मैदान में सबसे आगे दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और फ़तह तबरिस्तान। इसके बारे में भी पहले हाशिए में जो लिखा है उसकी जानिब इशारा है। आइए पहले हाशिए की तफसीलात जानते हैं। लिखा है तबरिस्तान 30 हिजरी में फ़तह हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के दौरे हुकूमत में सुवैद सीन वाव ये दाल सुवैद बिन मकरन मीम काफ रे नून ने वहाँ के रईस असमीद अलिफ स्वाद असहीद है अलिफ स्वाद है ये दाल असहीद से माल के इवज़ सुलह कर ली थी। उस्मानी दौर में सईद बिन आस की कमान में इस्लामी लश्कर ने 30 हिजरी में तबरिस्तान पर हमला किया। इस लश्कर में हज़रत हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह वग़ैरह सफ़े अव्वल के शुरका थे। इनकी बरकत से इस्लाम को फ़तह मिली। और यहाँ पर इस हाशिए में जो बात लिखी है उसका हवाला है तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 233 और 234। और इसके अलावा है अल तहीर अलिफ्लाम ते है येरे जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 144 और अल हुनूजात अलिफ है अलिफ्लाम है नून वाव जीम अलिफ ते अल हुनूजात इस्लामिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 175। आइए अब हम सफ़े में लिखी हुई तहरीर की जानिब आ गए। हेडिंग जो बताई थी मैंने मैं रिपीट कर लेती हूँ। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और फ़तह तबरिस्तान तोय बेरे सीन ते अलिफ नून। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम तबरिस्तान की जंग में शरीक थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम के सदक़े इस्लामी फ़ौज को सुरखरू किया। तबरिस्तान की फ़ज़ाओं में इस्लामी परचम लहराने लगा। हुकूमती रवैया आप अलैहिस्सलाम के सामने था कि उसने आप अलैहिस्सलाम के वालिद बुज़ुर्गवार अलैहिस्सलाम को गोशा नशीनी पर मजबूर कर रखा है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के सामने दीन मुबीन के सवाले थे। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने शख्सी मसालिह को मीम स्वाद अलिफ लाम है शख्सी मसालिह को कौमी मसाले पर कुर्बान कर दिया था।
اس لیے آپ علیہ السلام کی زندگی کا لمحہ لمحہ امت کی بہتری اور برتری کے لیے وقف تھا لیکن ادھر حکومت اس خط پر نہیں چل رہی تھی کہ جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ علاوہ ازیں یہ حکومت سیرت شیخین سے بھی بہت دور تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ حکومت اور اس کے ارباب بسط و کشاد بے سینتے واو کاف شین الف دال مسالے عامہ کو چھوڑ کر ذاتی اور فردی مسالے کا طواف کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے حکومتی نظام زوال پذیر ہونے لگا، عوامی مسائل و مشکلات بڑھنے لگے، لوگ انحرافات کا شکار ہونے لگے، حکومتی ادارت اور مدیریت کمزور ہونے لگی۔ ہم آگے ہیں صفحہ 340 پہ۔ اب لکھا ہے کہ محقق امر سن نے کیا خوب کہا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ محقق امر سن الف میم رے الف پہ زبر ہے اور سین نون امر سن نے کیا خوب کہا ہے انورٹڈ کاما کہ قوت ارادی میں کامیابی و کامرانی کے راز پوشیدہ ہے، کامیابی وجود ہے اور ناکامی موت ہے۔ فاتح عالم لوگوں کے نام تاریخ نے اپنے ہاں اس لیے محفوظ رکھے ہیں کیونکہ وہ عزم بالجزم جذبہ اور ولولہ رکھتے تھے۔ انہوں نے جس طرف کا رخ کیا تاریخ کے دھارے بدل دیے۔ جب سکندر اعظم اور وہ بادشاہ کہ جس کی قوت ارادی کمزور اور مزمحل تھی وہ صفحہ تاریخ پر باقی نہ رہے۔ ارادے کی پختگی جرأت و شجاعت کا دوسرا نام ہے، اس کے بغیر بود و نابود ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور حدود و وجود معدوم ہو کر رہ جاتی ہے۔ فوز و فلاح فوز و فلاح زندگی ہے اور اس کا حصول قوت و ارادی سے ممکن ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جو ہم نے محقق امر سن سے کی بات کو پڑھا، اور یہاں پر حوالہ ہے قوت الارادہ اویسون الف واو یہ سین وانون سویت ماڈرن بس یہ لکھا ہے، نام ہی ہے یہاں پہ کتاب کا، اور پیج یا نہیں ہے اور کوئی جلد بھی نہیں لکھی۔ اب آئیے دوبارہ آگے کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے جی ہاں، قوت ارادی میں اثر و نفوذ ہے جس سے کسی شخص کی تعمیر ہوتی ہے، جس سے وہ امر ہو جاتا ہے اور ایک کمزور آدمی مغلوب رہتا ہے۔ ایسا آدمی امت کی عسکری اور سیاسی ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی حکومتی گرفت ڈھیلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ملت اور ملک و ملت مشکلات و مسائل کی آماج گاہ بن جاتے ہیں۔ پھر آئے دن سرکش لوگ بغاوت و شقاوت پر اترنے لگتے ہیں جس سے حکومت و ریاست سقوط کر جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کا یہی حال ہے کہ جن میں قوت ارادی کا فقدان تھا ان کی طبیعت حالات و حوادث کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے تمام حکومتی امور مروان کے حوالے کر رکھے تھے اور وہ اپنے مزاج کے مطابق جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا۔ ابن ابی الحدید نے اپنے ایک استاد سے نقل کیا ہے کہ عثمانی دور حقیقت میں مروانی دور حکومت ہے۔ نام حضرت عثمان رضی اللہ کا تھا، فرما روا مروان تھا۔ بہرحال عثمانی دور کا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تعلق ہے۔ جب تک اس دور کی تفصیلات میں نہ جایا جائے اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے، حالانکہ امام کا جھکاؤ و میلان امت کی بہتری کی طرف تھا۔ ہم آ گئے پیج نمبر 341 پر۔ لکھا ہے کہ تاریخ نے حضرت عثمان رضی اللہ کے قتل کے واقعات کو اپنے صفحات میں محفوظ رکھا ہے۔ جس دن مسلمانوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا اور وہ ان کے قتل کا سامان کر چکے تھے، تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر حضرت امام حسن علیہ السلام ننگی تلوار کے ساتھ موجود تھے۔ بلوائی حکومت کے دروازے کو توڑ کر گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن حیدر کرار کے غیر فرار فرزند نے انہیں روکے رکھا، اور پھر بلوائی لوگوں نے مکان کے پچھواڑے کو عبور کیا اور گھر کے اندر جا کر حضرت عثمان رضی اللہ کو قتل کر دیا۔ اس واقعے نے امام علیہ السلام کو محزون و مغموم کر دیا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار علیہ السلام نے آپ کو وہاں معین کیا تھا کہ آپ علیہ السلام انہیں قتل ہونے سے بچائیں۔ جی ہاں، ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے اپنی کتاب الفتنۃ الکبریٰ میں بھرپور کوشش کی ہے کہ حکومت ان کمزوریوں سے پاک تھی کہ جن کی نشاندہی مورخین نے کی ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی ہو حقائق سے دامن چھڑانا ناممکن ہے۔ بغیر کسی تعصب و عناد کے
عین نون الف دال. جب اس دور کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو بہت سے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ جن کا انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ان سے فرار ممکن ہے. اس مقام پر قارئین کی معلومات کے لیے چند اہم واقعات پیش کرتے ہیں کہ جو مندرجہ ذیل ہیں. سب سے پہلے ہیڈنگ ہے عبید اللہ بن عمر کے لیے عام معافی. حضرت عثمان رضی اللہ نے تخت حکومت سنبھال لیا تھا. آپ ملک و ملت کے حکمران تھے اور ان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے. جس شہر میں ان کا پایہ تخت تھا اسی شہر میں خلیفہ ثانی کے فرزند عبید اللہ نے 2 آدمیوں کو قتل کیا تھا اور وہ بھی بے جرم و بے خطا. ان میں سے ایک کا نام ہرمزان ہیر میم ز الف نون ہرمزان اور دوسری مقتولہ ابو لولو کی بیٹی تھی. حضرت عمر رضی اللہ کا قاتل ابو لولو تھا. ہرمزان اور ابو لولو کی بیٹی کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے علاوہ عبید اللہ نے مدینہ طیبہ میں موجود تمام قیدیوں کے قتل کا بھی ارادہ کر لیا تھا. سعد بن وقاص نے اپنے طریقے سے اس سے تلوار لی اور پھر اسے پس زندان کیا تاکہ عثمان رضی اللہ اس کے بارے میں فیصلہ دے. مورخین نے نقل کیا ہے کہ جب حکومتی مقدمات طے ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ ممبر پر آئے اور لوگوں کے سامنے عبید اللہ کے جرم کا ذکر کیا کہ اس نے ہرمزن کا قتل کیا ہے جو مسلمان تھا جس کا کوئی وارث نہیں ہے. تمام مسلمان وارث ہیں اور میں مسلمانوں کا امام ہوں. میں اسے اس کا قتل معاف کرتا ہوں. کیا تم اسے معافی دیتے ہو؟ حاضرین نے کہا ہاں ہم نے اسے معاف کیا. سامعین ہم آگئے ہیں پیج نمبر 342 پر. لکھا ہے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے اس مجلس میں حضرت علی علیہ السلام تشریف فرما تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس فاسق کو قید میں رکھو. یہ قاتل ہے. اس نے بڑا جرم کیا ہے. اس نے ایک شخص کا قتل کیا ہے کہ جس کا کوئی جرم نہیں ہے. اے عبید اللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں تجھے ہرمزان کے قصاص میں قتل کر دوں گا. یہاں پر حوالہ ہے کتابیں نوٹ کر لیجیے. انصاب الاشراف بلازری بیلام الف زال رے چوٹیے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 24 اور تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141 اور الغدیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 122. یہ تمام حوالہ جات تھے. آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ نے کہا ہرمزان اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور اس کا دوبارہ پڑھتی ہوں کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو اس کا قتل معاف نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141. جی ہاں سقہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے ہرمزان کا قتل معاف نہیں کیا تھا. انہوں نے حکومتی دربار میں کہا تھا کہ یہ اسلام کی مخالفت ہے اور حدود اللہ کا انکار ہے. جب عبید اللہ سے زیاد بن لبید لام بے یہ دال لبید کی ملاقات ہوئی تو اس نے اس کی ضم میں زال میم ضم میں چند اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے انورٹڈ کاما کہ اے عبید اللہ تم اس جرم کی سزا سے نہیں بچ سکتا. تو اس جرم کی سزا سے نہیں بچ سکتا. اللہ کی قسم تم نے ایک بے گناہ کا خون کیا ہے. ہرمزان کا قتل کرنا تم پر حرام تھا. تمہارے پاس ہرمزان کے بارے میں تمہارے باپ کے قتل کا کوئی ثبوت نہیں ہے. سارا زمانہ گواہ ہے کہ وہ بے گناہ تھا اور تم نے اسے قتل کر دیا. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے. پھر لکھا ہے عبید اللہ نے حضرت عثمان کے بارے میں زیاد بن لبید سے کی شکایت کی تو انہوں نے زیاد کو روکا کہ آئندہ وہ یہ بات نہ کرے. لیکن زیاد نے اس حکومتی آرڈر کی کوئی پرواہ بھی نہ کی بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا انورٹڈ کاما اے ابو عمرو عبید اللہ قاتل ہے. ہرمزان مقتول ہے. اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تم نے اسے ہرمزان کا قتل معاف کر دیا ہے. اس کے جرم کے تمام ثبوت موجود ہیں. تم نے بغیر حق کے اسے معاف کر دیا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے یہاں پر اور ہم پیج نمبر 343 پر آ گئے ہیں. یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ غضبناک ہوئے اور اسے اپنے دربار سے نکال دیا. حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303. پھر حضرت عثمان رضی اللہ نے عبید اللہ کو کوفہ بھیج دیا. کوفے میں جس گھر میں اسے رکھا گیا بعد میں وہ
कोवीज़ा इब्ने उमर, काफ वाव ये ज़्वाद है कवीज़ा, और इब्ने उमर ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि जब ये बाद में वो घर कवीज़ा इब्ने उमर के नाम से मशहूर हुआ। मौर्रिख तिबरी ने रिवायत की है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने उबैदुल्लाह के बारे में सहाबा कराम से मशवरा किया कि इसके बारे में क्या किया जाए। सहाबा ने जवाब दिया इसे माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कल तो उमर रज़ी अल्लाह मारे गए हैं, फिर आज उनके बेटे को कत्ल कर दिया जाए। इस दौरान उमर बिन आस ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये एक हादसा है, अल्लाह ताला ने आपको माफ़ करने का हक़ दिया है, आप मुसलमानों के अमीर हैं, आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उसे माफ़ कर दें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने कहा, यह दुरुस्त है, मैं मुसलमानों का वाली हूँ, हरमज़ान बेवारिस है, मुसलमान उसके वारिस हैं, और मैं मुसलमानों का वाली हूँ, इसलिए दियत का हुक्म जारी करता हूँ जो मेरे माल में से अदायगी कर दी जाएगी। अब यहाँ पर हवाला है तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 303। तो यूँ हमने इस वाक़े को मुकम्मल पढ़ लिया और यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहती हूँ पेज 343 पर, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट ऑडियो में इससे आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।